You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. जी हाँ, कंप्लेंट सिनेमा या शिकायती सिनेमा। जी आप परेशान ना हो, ये एक नई टर्म है जो इंडियन या भारतीय सिनेमा के हवाले से एक भारतीय फ़िल्म के नक्काद जो हैं उन्होंने ही इसको कॉइन किया है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। फ़िल्म के जो शायकीन हैं, जो मीडिया के स्टूडेंट हैं, वो जानते हैं कि भारत में पैरेलल सिनेमा आप कह लीजिए, आर्ट सिनेमा कह लीजिए, एक मुतवाज़ी सिनेमा जो था उसका तस्वर शुरू से ही मौजूद है। और अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के दौर के जो तनकीद निगार हैं, जो उन्होंने ये एक टर्म कॉइन की कंप्लेंट सिनेमा की। तो ये इंडियन कंप्लेंट सिनेमा किस तरह वजूद में आया, कैसे आया? और भारतीय सिनेमा में चूँकि आप जानते हैं कि दुनिया का एक बहुत बड़ा जो सिनेमा है वो भारत में है, इसकी मार्केट है, मार्केट के हवाले से भी, और फ़िल्म की जो दीगर खूबियाँ हैं उसकी थ्योरेटिकल हवाले से, फ़िलासफ़िकल हवाले से भी भारतीय सिनेमा दुनिया में काफ़ी आगे है। और अगर मैं ये कहूँ कि हॉलीवुड और यूरोपियन सिनेमा के बाद या उसके बराबर में है तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। तो हम आए जायज़ा लेते हैं कि किस तरह जो ये शिकायती सिनेमा है ये क्यों कहा गया भारतीय सिनेमा को, और किस तरह से इसका ताल्लुक़ बनता है भारत में प्रोड्यूस होने वाला पैरेलल सिनेमा, आर्ट हाउस सिनेमा, या जो फिर थर्ड सिनेमा कहा जाता है टर्म जो है, किस तरह भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री ने इसको टच किया और किस तरह इनको मिलाकर जो है एक नया रुख जो है सिनेमा का वो सामने आया। बरसग़ीर पाक व हिंद में जब सिनेमा का आगाज़ हुआ तो उससे पहले यहाँ पर थिएटर की ख़ास तौर पे, और जो लोक थिएटर था, जो देहातों में मेले लगा करते थे, वो एक रवायत बड़ी मज़बूत थी। और हिंदू मज़हबी हवाले से उनकी जो मज़हबी कहानियाँ हैं, महाभारत है, रामायण है, वो स्टेज की जाती थी और उस पर परफॉर्म किया जाता था। तो इसीलिए सिनेमा को पॉपुलर बनाने के लिए जो पहली फ़िल्म बनाई गई राजा हरिश्चंद्र 1913 में, तो उसमें भी महाभारत की एक कहानी जो है वो उसको लेके आया गया। और मकसद ये था कि भारत के जो सिनेमा देखने वाले हैं, जिनकी अक्सरियत का ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से है, तो वो इसको थिएटर की तरह या अपनी मज़हबी कहानियों की तरह समझें और ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो सिनेमा की तरफ, और यूँ सिनेमा को पॉपुलर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया। और जिस वक्त ये फ़िल्में बन रही थी तो उसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो हिंदुओं से हट के अगर देखें तो फिर मुस्लिम सोशल फ़िल्में भी बनना शुरू हुई, जिसमें मुस्लिम घरानों को या इस्लामी तहज़ीब के हवाले से हिंदुस्तान में जो इस्लामी रवायात थीं, सकाफ़त थी, उस पर भी फ़िल्में बनी। और इसके बाद एक दौर ऐसा है कि जब क्लासिक सिनेमा का आगाज़ हुआ तो फिर म्यूज़िकल फ़िल्मों का, चूँकि म्यूज़िक का बहुत असर था भारत में, मौसीकी हिंदू मज़हब में तो बाकायदा मज़हबी तौर पर शामिल थी, और एक बहुत मज़बूत एक तारीख़ी जो है विरसा था म्यूज़िक का हिंदुस्तान में। तो वो म्यूज़िक जो था फिर फ़िल्मों में भी आया, और यूँ फ़िल्मों में म्यूज़िक की पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा होता गया। और फिर एक दौर ऐसा आया कि बहुत सी फ़िल्में सिर्फ म्यूज़िक के हवाले से कामयाब हुईं। तो ये साथ साथ जो मुख्तलिफ़ थीम्स थीं, एक तो हिंदू जो मज़हबी किताबें थीं, कहानियाँ थीं, उनकी थीम, जिसको आप मिथोलॉजिकल कहते हैं या डिवोशनल मूवीज़ भी कह सकते हैं। और उसके बाद जो हिंदुस्तान में दूसरी अक़वाम और मज़ाहिब थे, मुस्लिम तहज़ीब थी, क्रिश्चियंस थे, सिख थे, तो उस हवाले से भी फ़िल्में बनती रहीं। और माशरती किरदारों पे, माशरती मसाइल पे फ़िल्में बनती रहीं। रोमांस का भी एक अमल दखल बहुत ज़्यादा रहा फ़िल्म में, बल्कि रोमांस तो हर फ़िल्म में तकरीबन ज़रूरी था। तो इसके बाद एक वक्त ऐसा आया और कि जब ये भारत ने यूरोप से और हॉलीवुड से, और ख़ास तौर पे यूरोप से जो ट्रेडिशन ली वो थी न्यू रियलिज़म की।
اور حقائق پر مبنی فلمیں جو ہیں اس کو بنانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا. اور پھر ہمارے سامنے آف بیٹ آرٹ سینما، آرٹ ہاؤس سینما، پیرلل سینما، یہ جو اصطلاحات تھیں یہ سامنے آئیں. اور ریسنٹلی ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا تو آج کل ایک نئی ٹرم آئی ہے، دا انڈین کمپلینٹ باکس سینما. اب ان چیزوں کو انہوں نے آج کے دور میں کمپلینٹ سینما کہنا شروع کیا. کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ ان فلموں میں معاشرے میں جو رسوم ہے، جو رواجات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان پر تنقید کی جاتی ہے. اور تنقید کو انہوں نے کمپلینٹ کا لفظ دیا. یعنی آپ کو کس چیز کی شکایت ہے اپنے معاشرے سے، اپنی ثقافت میں، اپنی سیاست میں، اپنی تہذیب میں، تو اس کو وہ کمپلینٹ کی صورت میں سامنے لے کے آئے. اور یوں ایک شکایتی سینما کا جو تصور ہے وہ آج کے دور میں سامنے آ رہا ہے. اور یہ جو نیو ژانر ہے سینما کی، نئی قسم جو تھی، اس کا آغاز 1950 کی دہائی میں باقاعدہ طور پر مغربی بنگال سے شروع ہوا اور اس کو ہندی سینما کی نیو ویو کا جو ہے وہ نام دیا گیا. The new cinema addressed issues that define parallel cinema, that is realism, naturalism, symbolism, socio-political background, particularly nepotism, corruption and prostitution. اب اس نئے سینما نے جو معاشرتی مسائل تھے ان کو ایڈریس کیا اور اپنی کہانیوں میں، اپنی کرداروں کے ذریعے اسکرین پر ان مسائل کو لے کے آئے جو کہ بھارتی معاشرے میں اس وقت موجود تھے، جن کو علامت نگاری بھی کہا جا سکتا ہے، نیچرلزم بھی ہے، سوشل پولیٹیکل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھا. اور خاص طور پہ جو اس میں اقربا پروری، کرپشن، مالی کرپشن اور کرپشن کی دیگر اقسام ہیں جن میں پروسٹیٹیوشن بھی ہے، جسم فروشی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں اور ان فلموں کا یہ موضوع بنے. ہندوستانی ادب میں ناول ہو، داستان ہو یا افسانہ ہو، تو ان میں یہ موضوعات جو ہیں وہ پہلے سے موجود تھے. تو پھر جو فلم میکرز ہیں جن میں ستیہ جیت رائے ہیں، مرینل سین ہیں، گھاتک ہیں، شیام بینیگل ہیں، انہوں نے ادب سے اس طرح کی موضوعات کو نکالنا شروع کیا، اس طرح کے کرداروں کو نکالنا شروع کیا. اور وہ جو ایک مضبوط روایت ہندوستانی ادب میں موجود تھی، ہندوستان میں بولی جانے والی تقریباً تمام زبانوں کے ادب میں یہ موضوعات شامل تھے. تو وہ ان موضوعات کو، جس کا کہ تعلق ہماری حقیقی زندگی سے ہوتا ہے، جو بھارت کا جو اصل چہرہ تھا، جو معاشرہ تھا، وہ معاشرہ جو رسم و رواج میں الجھا ہوا تھا، جو ذات پات میں گرفتار تھا، جہاں اونچ نیچ بہت تھی معاشرتی، خاص طور پہ اونچے طبقوں میں اور نیچے طبقوں میں جو بہت بڑا فرق تھا، اس کو، ان موضوعات کو پھر ادب سے اٹھا کر سینما پہ لایا گیا اور یہ موضوعات اور یہ کردار اسکرین پر پھر سامنے نظر آنے لگے. Such movies are filled with social discourse on topics such as prostitution, corruption, psychological effect on relationships, religious outrage, providing an omniscient eye for criticism. This is why such movies are so called complaint box cinema. تو یہ جو کمپلینٹ باکس سینما یوں آیا کہ پھر ان فلموں نے معاشرتی جو رویے تھے، جو نفسیاتی عوامل تھے انسانی تعلقات میں، مذہبی حوالے سے جو رواداری ختم ہو رہی تھی اور مذہبی انتہا پسندی یا جنونیت سامنے آئی، اور اس طرح معاشرے میں اور جو کرپشن تھی یا اور جو چیزیں سامنے آئیں، تو وہ جب اجاگر ہونے لگیں تو اس کو کمپلینٹ باکس سینما کہا گیا. یعنی کہ ہم شکایت کر رہے ہیں اپنے معاشرتی، اپنے مذہبی، اپنے سیاسی رویوں کی. جب ہم نے اس کو شکایت کی صورت میں سامنے لایا، اس پر تنقید کی، تو پھر اس کو شکایتی سینما کا نام دیا گیا. Authenticity, realism in Indian cinema traces all the way back to the 1920s and 30s, such as V. Shantaram's 1925 silent film Savakari Pash and the 1937 film دنیا نہ مانے. ہاں، ہمیں اس حقیقت سے انکار نہیں ہے اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس طرح کی فلمیں 20s میں اور 30s کی دہائیوں میں بھی بنتی رہیں، حالانکہ ان کی تعداد کم تھی لیکن ان کا وجود تھا.
اور اگر ہم اس میں مثال کے طور پہ لیں تو وی شانتا رام کی سواکاری پاش اور دنیا نہ مانے جیسی فلمیں شامل ہیں جو اسی طرح کے موضوعات کو اسکرین پہ لے کے آئی تھیں. Now we go further and we see the parallel cinema established from the 1940s to the 1960s by Satyajit Ray, Ritvik Ghatak, Bimal Rai, Mrinal Sen, Khwaja Ahmad Abbas, Chetan Anand, Guru Dutt and V. Shantaram. This period was viewed as the golden age of Indian cinema, with Satyajit Ray as the father of the parallel cinema. اب جو سینما آیا 1940 کی دہائی سے شروع ہوا اور 1960 تک یہ اپنے عروج پر پہنچا، اور اس دور میں ہمیں بڑے مشہور نام سامنے آئے: ستیہ جیت رے، رتوک گھاتک، بیمل رائے، مرنل سین، خواجہ احمد عباس، چیتن آنند، گرو دت اور وی شانتا رام. اور ان لوگوں نے اس سینما کو ایک نیا روپ دیا، اور یوں یہ جو دور تھا یہ ایک سنہرا دور کہلایا ہندی سینما کا. اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جس سے آپ کہیں کہ بابا سینما کا وہ ستیہ جیت رے کو دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے پیرالل سینما کی بنیاد رکھی اور اس کو پروان چڑھایا. اس دور کی ایک جو بڑی اچیومنٹ تھی جو بین الاقوامی سطح پر بھارتی سینما کو ملی وہ تھی نیچا نگر 1946 میں بننے والی چیتن آنند کی فلم، جس سے کہ فرسٹ جو کانز فلم فیسٹیول تھا اس میں گرینڈ پرائز دیا گیا. اور ایک اور اہم نکتہ جو تھا وہ بھارتی فلم انڈسٹری کے حوالے سے یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ اس دور میں جو فلمیں بنی انہیں جو حکومت کی سرپرستی شامل تھی، اسٹیٹ لیجسلیچر نے فنڈ دیا اس طرح کی فلموں کو بنانے کے لیے انڈین فلم سوسائٹی کو. یہ انڈین فلم سوسائٹی بنائی گئی جس نے سرکاری طور پر اس طرح کی فلموں کی جو ہے وہ مدد کی ان کے بننے میں. اور یوں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کی فلمی صنعت کو ترقی دینے کے لیے اور اچھی فلمیں بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو سرکاری سطح پر جو ہے اس کی سرپرستی کی جائے اور فلم سازوں کو، ہدایت کاروں کو، تکنیک کاروں کو سرکاری طور پر مدد فراہم کی جائے، تبھی اچھی فلمیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. بھارتی سینما کے جو سب سے نمایاں اور مشہور نیو ریئلسٹ ہیں وہ ستیہ جیت رائے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو شیام بینیگل ہیں، مرنل سین ہیں، ادور گوپال کرشنن ہیں اور گریش کیساراویلی. اب اس میں ستیہ جیت رے کی جو سب سے مشہور فلمیں ہیں ان میں پتھر پنچلی ہے 1955 میں بنی، اپراجیتو ہے 1956 میں، اور دا ورلڈ آف اپو 1959 میں. اور ان تینوں کو ملا کر اصل میں یہ تینوں ایک آپ کہہ لیں سیریز تھی فلموں کی، تینوں کو ٹرائلوجی کہا جاتا ہے. اپو ٹرائلوجی یعنی اپو کی سلسلے کی 3 فلمیں. اور حیرت کی بات یہ ہے آپ سب کے لیے کہ اس دور میں بھی دیکھا جائے تو صرف 1,50,000 میں یہ تینوں فلمیں بنی تھیں، اور ان تینوں فلموں نے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بہت سی کامیابی سمیٹی. کانز میں، برلن فلم فیسٹیول میں، وینس فلم فیسٹیول میں یہ فلمیں بہت نمایاں رہیں، اور اس طرح بھارت کی فلمی صنعت کو ایک بوسٹ ملا، بہت بڑا بوسٹ ملا، اور بین الاقوامی طور پہ بھارتی فلمیں جو ہیں وہ دنیا بھر میں ریلیز ہونے لگیں اور دیکھی جانے لگیں. اب اس آرٹ سینما میں اور جو کمرشل سینما تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بڑھتے بڑھتے آرٹ سینما بالکل خشک ہوتا چلا گیا. اس کے موضوعات سے لوگ پھر اکتاہٹ محسوس کرنے لگے، تو اس کو کمرشلی کامیاب بنانے کے لیے ایک مڈل سینما کا تصور آیا کہ جس میں جو کمرشل سینما کی خوبیاں تھیں اور آرٹ سینما کی خوبیاں تھیں ان کو ملا کے فلم بنائی گئی. اور بیمل رائے نے اس سلسلے میں جو فلم تھی 2 بیگھہ زمین 1953 میں بنی، اور اس فلم نے بھی انٹرنیشنل پرائز حاصل کیے 1954 کے کانز فلم فیسٹیول میں. اور اس طرح اس نے ایک نئی مارکیٹ جو ہے وہ انڈین نیو ویو کے لیے کریٹ کی اور ایک نیا راستہ دکھایا مڈل سینما کے لیے. 2 بیگھہ زمین نے ظاہر ہے مڈل سینما کو سامنے لایا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سے پہلے رشکیش مکھرجی جو ہیں وہ مڈل سینما کا آغاز کر چکے تھے، لیکن شاید ان کو چونکہ اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی تھی جو 2 بیگھہ زمین کو ملی. بہرحال اس کا آغاز مکھرجی نے کیا، اور انہوں نے مڈل کلاس کو سامنے رکھا، اور مڈل کلاس کے جو مسائل تھے ان کو جو روایتی سینما ہے ہمارا جو کمرشل سینما ہے اس کے ساتھ ملا کے، میوزک کے ساتھ ملا کے ان کہانیوں کو سامنے لایا.
اور یہاں تک کہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا نے مکھرجی کے بارے میں کہا کہ وہ carved a middle path between the extravagance of mainstream cinema and stark realism of art cinema، کہ وہ آرٹ سنیما اور جو کمرشل سنیما ہے اس کی رنگا رنگی ہے، اس کی خوبصورتی ہے اور اس کی اٹریکٹیونیس ہے، اس کے درمیان اور جو سیریسنس ہے، جو سچائیوں کا والا سنیما ہے، جو آرٹ سنیما ہے، اس کے درمیان کا راستہ نکالا اور ہندوستانی فلم بینوں کو ایسی فلم دی کہ جس میں ان کو دونوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، وہ مل رہا تھا، اور یوں ایک مڈل سنیما جو ہے باقاعدہ ایک صنف بن کر سامنے آیا۔ اسی والے سے ستیہ جیت رے کی ایک جو کول ہے، جو اس کا بات ہے وہ سامنے آ رہی ہے، جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور بڑی اہم ہے کہ سینماز کریکٹرسٹکس فورٹ از اٹس ایبلٹی ٹو کیپچر اینڈ کمیونیکیٹ دا انٹیمیسیز آف ہیومن مائنڈ، کہ سینما کا جو مضبوط کلا ہے، سینما کی جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کیپچر کرتا ہے انسانی دماغ کو، سوچ کو، احساسات کو، اور یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے آڈینس کے ساتھ اپنے کرداروں کے ذریعے۔ یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے جو سینما کو باقی تمام جو میڈیا ہے اس سے ممتاز کرتا ہے۔ چارولتا، یعنی جس کا مطلب ہے تنہا بیوی، اکیلی عورت، یہ 1964 میں ریلیز ہوئی اور ایک ایسی خاتون کے احساسات کو لے کے آئی کہ جس کا خاوند ظاہر ہے معاشیات میں مسائل میں الجھا ہوا ہے، وہ کماتا ہے اور وہ دن بھر گھر سے باہر رہتا ہے، اور وہ بیوی کو وہ توجہ یا وقت نہیں دے سکتا جس کی کہ ایک بیوی کو ضرورت ہوتی ہے، اور اس طرح جو مسائل جنم لیتے ہیں ایک ایسی بیوی کے کہ جس کو خاوند کی توجہ حاصل نہ ہو۔ یہ چارولتا نے ایک فیمنزم کی طرف انڈین سینما کو لایا، اور خواتین کے مسائل کے حوالے سے یہ فلم ابھر کر پہلی بار ایک ایسے مسئلے کو لے کے آئی جو شاید ہندی اسکرین پر نیا تھا۔ اس طرح 1987 میں کیتن مہتا کی مرچ مسالہ ریلیز ہوئی۔ مرچ مسالہ فیمنزم کا ایک نئے رخ کے سامنے لے آئی، جہاں ایک غریب دیہاتی عورت جو ہے وہ حکومتی مشینری کے سامنے ڈٹ جاتی ہے اس زیادتی اور ظلم کے خلاف جو کہ وہ غریب خواتین پہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور آگے ہم بڑھتے ہیں تو منڈی ہے، جو کہ شیام بینیگل کی ایک یادگار فلم ہے، اور منڈی اپنے وقت سے بہت آگے کی فلم تھی، اور منڈی کا بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ادب سے تعلق ہے، اور کس طرح ایک ناول کا ایک جو تھیم تھا اس کو فلم کے روپ میں ڈھالا گیا۔ منڈی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دیپا مہتا کی جو فلمیں تھیں واٹر، فائر اور ارتھ، یہ جو ہے ازدواجی جو مسائل تھے بھارتی معاشرے میں، جو بھارت کی سوسائٹی ہے، اور ان کے جو مذہبی حوالے ہیں ان حوالوں سے بھی اور معاشرتی حوالوں سے بھی فیمنزم کا ایک نیا روپ سامنے لے کے آئی، اور یہاں تک کہ اس بھارتی معاشرے میں جو شادی کی حیثیت ہے، جو اس کی قانونی یا اس کی معاشرتی اہمیت اور حیثیت کو چیلنج کیا گیا، شادی کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کو چیلنج کیا گیا ان فلموں کے ذریعے، اور یوں جو یہ پیرالل سینما ہے یا جو کمپلینٹ سینما ہے وہ معاشرتی ایک نئے رویے کو سامنے لے کے آیا۔ 1974 میں ریلیز ہونے والی شیام بینیگل کی فلم انکور بڑی یادگار حیثیت کی فلم ہے۔ اس فلم میں معاشرتی جو ناہمواری ہے، اونچ نیچ ہے، جو معاشرتی تضادات ہیں خاص طور پہ معاشی حوالے سے، ان کو سامنے لایا گیا۔ کس طرح دیہاتی جو طبقہ ہے، دیہاتی جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا گیا، اور اس فلم میں آپ کو لیفٹسٹ یعنی بائیں بازو کا روپ بھی بہت سامنے نظر آتا ہے، کیونکہ بھارت کی سیاست میں دیکھا جائے تو جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہے اس کا بہت عمل دخل ہے، اور وہ کمیونسٹ جو نظریات ہیں وہ ہمیں پیرالل سینما میں بھی جا بجا دکھائی دیتے ہیں۔ رتوک گھاتک ایک اور بڑا اہم نام بھارتی جو پیرالل سینما ہے اس کا، ان کی فلم ریور کال ٹیتاس 1973 میں ریلیز ہوئی، اور اس فلم میں جو ماہی گیر طبقہ ہے، خاص طور پہ جو ایسٹ بنگال کا ماہی گیر طبقہ ہے اس کو دکھایا گیا تھا، اور ایسٹ بنگال کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے یہ فلم بہت اہم تھی، اور متوازی سینما میں اس نے اس طبقے کے مسائل کو جو دریاؤں کے کنارے بستا ہے، جن کا گزر بسر جو ہے مچھلی پہ ہے، ان کو لے کے یہ سامنے آیا، اور یوں ایک معاشی اور معاشرتی دونوں مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ Parallel cinema eventually combined with the third cinema movement, which emphasized film as a tool
for social change in the developing world. This fusion brought a heightened awareness of political and cultural issues in cinema. आखिरकार हुआ क्या कि मुतवाज़ी सिनेमा का जो सफ़र भारतीय सिनेमा में जारी हुआ था, कहीं पे जाके हमें मिलता नज़र आता है थर्ड सिनेमा मूवमेंट से। थर्ड सिनेमा मूवमेंट जैसा कि आप बहुत से लोग जानते हैं, उस पर एक वीडियो मैं बना भी चुका हूँ अपने इस चैनल पे, जो मौजूद होगी हमारी प्लेलिस्ट में। ये मूवमेंट शुरू हुई थी बुनियादी तौर पे साउथ अमेरिका कंट्रीज़ से, फिर यूरोप में भी आई, और इसका मकसद था कि नहायत ही खुले अंदाज में, बग़ैर किसी मिलावट के, बग़ैर किसी सजावट के, जो माशरती मसाइल है ख़ास तौर पे सियासी और माशी, उनको सामने लाया जाए आवाम के सामने। और ये दस्तावेज़ी फ़िल्मों से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन ऐसी फ़िल्म जो एक डॉक्यूमेंट्री की तरह हो। तो बाद में हमें इंडिया में भी ये मिलाप होता नज़र आया। जो इंडिया का आर्ट सिनेमा था, जो मुतवाज़ी सिनेमा था, वो थर्ड सिनेमा मूवमेंट के साथ मिल के फिर इंडिया में ऐसी फ़िल्में भी बनना शुरू हुई जो अब भी बन रही हैं, जो नहायत आप कह सकते हैं कि सच्चाई के साथ सब कुछ सामने ले आती हैं, जो कोई भी आपको एंटरटेनमेंट का उसमें ताल्लुक़ नहीं होता, वो सिर्फ मसाइल का ज़िक्र करते हैं और बहुत खुले दिल के साथ और सच्चाई के साथ, और वो ज़हर, कड़वा ज़हर जो है वो सामने लेके आते हैं कि बात बुरी तो लगती है लेकिन वो सच्चाई होती है। तो अब इस तरह का सिनेमा जो है वो सामने आया। तो ये आज की मुख्तसर एक भारत में जो आर्ट सिनेमा है, पैरेलल सिनेमा है, पर उसको जो आजकल नया नाम दिया गया कंप्लेंट सिनेमा का या शिकायती सिनेमा का। तो हमने शिकायती सिनेमा का थोड़ा सा जो सफ़र था वो कहाँ से शुरू हुआ और आज ये किस मकाम पे है, इसका ज़िक्र हमने इस वीडियो में किया है। और ये सिलसिला दुनिया भर की सिनेमा इंडस्ट्रीज़ का, दुनिया भर की फ़िल्मों का इस चैनल पे चलता रहेगा। और आपकी आरा का भी, आपकी राय और आपकी तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और तजावीज़ भी दीजिए, और जो आप फ़िल्म के हवाले से सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ मालूम करना चाहते हैं, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए।